आंधी पार्ट 30। आवाज़ लुबाबा हैदर। पेशकश उर्दू नॉवेल्स अवर प्राइड। खबर मुकम्मल करने के बाद मेरी वहशतज़दा निगाहें एक बार फिर भाई और भाभी की मुस्कुराती तस्वीर पर जम गईं। मैंने हैजानी कैफियत में चिल्लाते हुए अखबार के पुर्जे पुर्जे कर डाले और एक बार फिर निढाल हो गई। उसके बाद क्या हुआ मुझे ठीक तरह से याद नहीं। शायद अड़ोस पड़ोस की औरतें मेरे गिर्द जमा थीं। वो मुझसे हकीकत हाल पूछना चाहती थीं। मैं सिर्फ एक ही जवाब दे रही थी, चंगेजियों ने मेरे भाई को मार दिया है। मेरे भाई के सारे घर को कत्ल कर दिया है। कोई मुझे मेरे घर तक पहुंचा दो, कोई मुझे मेरे भाई तक पहुंचा दो। किसी औरत ने एक चादर मेरे नंगे सर पर डाल दी और दूसरी ने मुझे जूता पहना दिया। फिर एक शख्स ने मुझसे मेरे घर का पता पूछा। मैंने उसे मोहनी रोड का एड्रेस दे दिया। कुछ देर बाद वो शख्स मुझे रिक्शे में मोहनी रोड की तरफ लिए जा रहा था। मैं खुश्क आंखों से रो रही थी और अपना सर बार बार घुटनों पर मारती थी। शहर की भरी पूरी सड़कों से गुजरता हुआ रिक्शा मोहनी रोड पहुंचा और मेरे घर के सामने जा रुका। घर के दरवाजे और गली में लोगों का हुजूम था। परेशान चेहरे सरगोशियां कर रहे थे। मैंने अपने बड़े भाई को देखा। वो धाड़े मार मार कर रो रहे थे और कई अफराद उन्हें खींचते हुए दरवाजे से बाहर डाल रहे थे। वो बार बार घूमकर अंदर की तरफ जाना चाहते थे और खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। घर के अंदर से आहो बक्का की फलक शिगाफ आवाज़ें आ रही थीं। पता नहीं कब मैं रिक्शे से उतरकर घर के सहन में पहुंच गई। मेरी आंखों की किस्मत में ये मंजर देखना भी लिखा था। सामने कतार में भाई, भाभी, टीपू और शमीन के जिस्म रखे थे। 4 बेगुनाह जिंदगियां जिन्हें एक छोटे चौधरी के बदले मौत के घाट उतार दिया गया था। चारों लाशें अभी अभी अस्पताल से लाई गई थीं। 3 साला शमीन भाभी के साथ लेटी हुई थी, जबकि 4 साला टीपू अलहदा चारपाई पर था। उनके चेहरे जर्द हो रहे थे। सफ़ेद पट्टियां थोड़ी के नीचे से निकालकर सिरों पर बांध दी गई थीं। भाई और टीपू के नथनों में रुई रखी गई थी। इर्द गिर्द का हर मंजर मेरी निगाहों में धुंधलाया हुआ था। मैं भाई की लाश से लिपट गई। उसके सीने पर सर रखकर धाड़े मार मार कर रोने लगी। पता नहीं मैं कितनी देर तक रोती रही और क्या कुछ कहती रही। फिर मैं भाभी को झंझोड़ने लगी। मैंने देखा भाभी की गर्दन पर खून आलूद पट्टियां थीं। वो नाजुक गर्दन गोलियों से छलनी हो चुकी थी। फिर मैं शमीन के रुखसारों पर बोसे देने लगी। मेरा जी चाहा कि उस नन्ही सी गुड़िया को अपने सीने से लगाकर इतनी ज़ोर से भींचूं कि वो मेरे जिस्म में समा जाए। फिर कोई हाथ उसे कफन पहना सके और ना मनो मिट्टी तरह दबा सके। वो लम्हे जिगर पाश थे। उन 4 खूचंका मैयतों के लिए मेरे पास रोना था। हिचकियाँ थीं, लेकिन आंसू नहीं थे। एक औरत ने घसीट कर मुझे पीछे हटा दिया। मैंने घूम कर देखा। ये मेरी बड़ी भाभी की कोई रिश्तेदार थी। उसकी आंखों में मेरे लिए नफरत की चिंगारियां थीं। ये नफरत भरी आंखें देखकर मैं होश में आ गई। समझ गई कि अगर चंद मिनट भी यहाँ रुकी रही तो ये लोग मुझे पकड़कर पुलिस के हवाले कर देंगे। मैंने उस सेहतमंद औरत से अपना बाजू छुड़ाया और औरतों के हुजूम में शामिल हो गई। चंद ही लम्हों बाद मैं घर से बाहर थी। बाहर निकलने के लिए मैंने ड्राइंग रूम का बैरूनी दरवाज़ा इस्तेमाल किया था। मेरी ज़िंदगी का अब कोई भरोसा नहीं था। न जाने किस घड़ी और किस गली में ज़िंदगी की शाम होने वाली थी। सांस सूरज डूबने से पहले मैं दुनिया के मगरूर तरीन गर्दन को चौधरी वहाब के तन से जुदा कर देना चाहती थी। मैं चौधरी वहाब की तरफ खिंची चली जा रही थी। वो कहाँ होगा, किस जगह होगा, कितने मुहाफ़िज़ों में घिरा होगा, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं था। मुझे सिर्फ इतना याद था कि मेरे आबाई घर के सहन में 4 लाशें पड़ी हैं। मेरे लिबास में एक इंतहाई तेज़ धार आला है और मुझे रावी के पुल से झंग जाने वाली बस पकड़नी है। मेन रोड पर पहुंचकर मैंने खाली रिक्शे को हाथ दिया और पुल की तरफ रवाना हो गई। मुझे ये भी एहसास नहीं था कि मेरे पास इस वक्त फूटी कौड़ी नहीं और किराया देना पड़ा तो क्या करूँगी। पुल पर पहुंचकर रिक्शा रुका। मैंने रिक्शे वाले से कहा, भाई मेरे पास पैसे नहीं हैं, ये मेरी कलाई की घड़ी रख लो और कुछ पैसे दे दो, मुझे झंग जाना है। रिक्शे वाले ने गौर से मेरी तरफ देखा। मेरा सीना अभी तक हिचकियों से दहल रहा था। वो समझ गया कि मैं कोई आफत की मारी हूँ। किराया छोड़कर वो आगे चल दिया। मैं घड़ी हाथ में लिए खड़ी रही जब एक तेज़ रफ्तार कार मेरे पास आकर रुकी। उसमें 2 आदमी सवार थे। एक ने कार का पिछला दरवाज़ा खोला और खिड़की से सर निकाल कर बोला, बीबी हमें चौधरी साहब ने भेजा है, पुलिस तुम्हारे पीछे आ रही है, जल्दी से बैठ जाओ। मैंने गौर से बोलने वाले का चेहरा देखा। वो चौधरी साहब के साथियों में से था। उसकी छोटी छोटी भूरी दाढ़ी उसकी सबसे बड़ी निशानी थी। मैं चंद लम्हे तजब्जुब में रही, फिर गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी एक झटके से आगे बढ़ी और शादरे की तरफ रवाना हो गई। इस बात का पता मुझे कई दिन बाद चला कि दाढ़ी वाला चौधरी साहब से नाता तोड़कर वहाब चंगेज़ी के हरकारों में शामिल हो चुका था।
اور اس کی گاڑی میں بیٹھ کر میں نے اپنی زندگی کی بدترین غلطی کی تھی۔ ابھی ہم جی ٹی روڈ پر چند فرلانگ آگے گئے تھے کہ گاڑی میں کسی کیمیکل کی تیز بو محسوس ہوئی۔ پھر مجھے اندازہ ہوا کہ گاڑی میں ایک چوتھا شخص بھی موجود ہے۔ اس سے پہلے کہ میں صورتحال کو پوری طرح سمجھ پاتی، نشست کے پیچھے سے 2 ہاتھ برآمد ہوئے اور انہوں نے ایک بدبودار رومال سے میرا منہ ڈھانپ دیا۔ دوبارہ میری آنکھ کھلی تو رات ہو رہی تھی۔ آنکھ کھل کر بھی پوری طرح نہیں کھل رہی تھی۔ کمرے میں ہلکی روشنی کا بلب جل رہا تھا۔ محرابی کھڑکیوں پر رنگدار پردے لہرا رہے تھے۔ فرش پر دبیز قالین تھا اور چھت پر میلا سا فانوس۔ میں ایک آرام دہ مسہری پر لیٹی تھی۔ میرے سرہانے لکڑی کی تپائی پر ایک ٹرے میں پھل رکھا تھا۔ اچانک مجھے کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے گردن پھیر کر دیکھا۔ کچھ دور صوفے پر ایک درمیانی عمر کا شخص بیٹھا تھا۔ وہ صورت سے ہندوستانی فلموں کا سیٹ یا ٹھاکر دکھائی دیتا تھا۔ سامنے میز پر امپورٹڈ سگریٹ کی ڈبیا رکھی تھی اور اس نے منہ میں پان دبایا ہوا تھا۔ وہ میری طرف دیکھ کر عجیب انداز میں مسکرایا۔ پھر اس کا ہاتھ سوئچ بورڈ کی طرف بڑھا اور کمرے میں اندھیرا چھا گیا۔ سیٹ لڑکھڑاتا وہ میری طرف بڑھا۔ بعد ازاں جو کچھ ہوا اس کی توقع سیٹ نما شخص نے ہرگز نہیں کی ہوگی۔ میں نے کسی دوا کے زیر اثر ہونے کے باوجود بھرپور مزاحمت کی۔ کمرے کی کئی اشیاء اٹھا کر میں نے اس کے سر پر توڑ دیں۔ وہ گھبرایا اور ہانپتا ہوا چیختا چلاتا باہر نکل گیا۔ اس کی روانگی کے چند لمحے بعد ایک موٹی بھدی منحوس صورت عورت اندر آئی۔ اس کے ساتھ ایک ٹھگنے قد کا مرد بھی تھا۔ ان دونوں نے مجھے بے دریغ لاتوں اور گھونسوں سے مارنا شروع کر دیا۔ میں نیم بے ہوش تو پہلے ہی تھی، پھر مکمل بے ہوش ہو کر گر گئی۔ نہ جانے کتنے گھنٹوں یا کتنے پہروں کے بعد دوبارہ آنکھ کھلی۔ میری پیشانی اور دائیں رخسار پر پٹیاں تھیں۔ بدن کا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا۔ میں اسی مسہری پر اسی کمرے میں لیٹی ہوئی تھی، پر اب دن کا وقت تھا۔ جالی دار کھڑکیاں کھلی ہوئی تھیں اور ان میں سے ڈوبتے ہوئے سورج کی روشنی اندر آ رہی تھی۔ میں اب یہ بات ذہن پر زور ڈالے بغیر بھی سمجھ گئی تھی کہ میں اس وقت کیسے لوگوں کی دسترس میں ہوں۔ ایسی چار دیواری میں ہونا کوئی معمولی حادثہ نہیں تھا۔ ہاں، گناہ کی چار دیواری میں ہونا کوئی معمولی حادثہ نہیں تھا۔ ایسے حادثوں کے بعد شریف عورتیں مر جاتی ہیں، مگر میں زندہ تھی اور میرے پاس زندہ رہنے کا جواز بھی تھا۔ موٹی بھدی عورت جس کا نام باجو تھا اور مرد جسے وہ طفیلہ کہتی تھی، 7-8 روز میری چوٹوں کا علاج کرتے رہے۔ تیش میں انہوں نے آ کر مجھے بری طرح مار پیٹ ڈالا تھا، لیکن اب فکر مند تھے کہ میرے چہرے پر کوئی نشان نہ پڑے۔ مرہم پٹی میں وہ ایک مہنگی آئنٹمنٹ لگا رہے تھے جو زخم کا داغ نہیں رہنے دیتی۔ 2 ہفتے میں بالکل ٹھیک ہو گئی۔ اس دوران میں اپنے اور اس چار دیواری کے بارے میں سوچتی رہی۔ میں ایک چھوٹے سے فلیٹ نما گھر میں بند تھی۔ میرے اندازے کے مطابق یہ فلیٹ کسی بلڈنگ کی 4تھی یا 5ویں منزل پر تھا۔ فلیٹ کی کھڑکیاں دروازے لوہے کے تھے اور ایک نہ ایک مسلح شخص 24 گھنٹے دروازے پر موجود رہتا تھا۔ باجو اور طفیلہ بھی کڑی نگرانی کرتے تھے۔ چکمہ دے کر یا جدوجہد کر کے یہاں سے نکل جانا ممکن نہیں تھا۔ مجھے کھانے کے ساتھ کوئی ایسی دوا دی جا رہی تھی کہ جاگنے کے باوجود بھی ہر وقت نشہ سا چھایا رہتا تھا۔ ایک روز میں نے نشے کے اس جال کو توڑنے کی بہت کوشش کی۔ غسل خانے میں جا کر دیر تک سر پر ٹھنڈا پانی ڈالا۔ حواس کچھ بحال ہوئے تو میں نے کھڑکی کھول کر جالی سے منہ لگایا اور زور سے چلانا شروع کر دیا۔ اس چیخو پکار کا نتیجہ صرف یہ نکلا کہ باجو اور طفیلہ نے ہتھوڑے کی ضربوں سے کھڑکیوں کی چٹخانیاں اس طرح ٹیڑھی کر دیں کہ میں کوشش کے باوجود انہیں کھول نہ سکوں۔ 2 روز بعد کا واقعہ ہے۔ میں نشاور دوا کی غنودگی میں پڑی ہوئی تھی۔ باجو اور طفیلہ اندر آئے۔ آج طفیلے کے کندھے سے بھی پستول جھول رہا تھا۔ شاید یہ مجھے ڈرانے کے لیے تھا۔ انہوں نے مجھے نرم و ملائم لہجے میں سمجھانا شروع کیا کہ جہاں میں آ چکی ہوں وہاں سے واپسی ممکن نہیں ہے، لہٰذا میرے لیے بہتر یہ ہے کہ خود کو حالات کے مطابق ڈھال لوں۔ مختصر یہ کہ اپنی غلیظ زبانوں سے وہ مجھے گناہ کی ترغیب دینے لگے اور سمجھانے لگے کہ ان کے کہنے پر چل کر میں نہ صرف زندہ رہوں گی بلکہ آرام کے دن بھی گزاروں گی۔ دوسری صورت میں مجھے نہ صرف میری ہڈی پسلی بلکہ زندگی کی بھی کوئی ضمانت نہیں ہوگی۔ مجھے ایک طویل لیکچر پلانے کے بعد وہ دونوں چلے گئے اور اس کے تھوڑی ہی دیر بعد میں نے ایک شرمیلے سے نوجوان کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھا۔ نہ جانے میرے اندر کہاں سے اتنی قوت آ گئی کہ میں اپنے ڈولتے ہوئے جسم کو سنبھال کر تیزی سے اٹھی اور لڑکے پر جھپٹ پڑی۔ میرے ایک ہی دھکے سے وہ لٹ کر صوفے پر جا گرا۔ اس کی پیشانی کسی چیز سے ٹکرائی اور خون کا فوارہ ابل پڑا۔ میں نے اسے تھپڑوں اور ٹھوکروں پر رکھ لیا۔ وہ اس بلائے ناگہانی کے لیے ہرگز تیار نہیں تھا۔ اس کے حلق سے ڈری ڈری چیخیں نکلنے لگیں۔ اس کی شرٹ پھٹ گئی اور کوٹ میں لگا ہوا گلاب کا پھول پتی پتی ہو کر بکھر گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ باقاعدہ چیخیں چلانے لگتا، دروازہ دھماکے سے کھلا اور باجو اور طفیلہ ایک دوسرے شخص کو لیے اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے تھر تھر کانپتے لڑکے کو بمشکل میرے ہاتھوں سے چھڑایا اور سہارا دے کر باہر لے گئے۔ باجو اور طفیلہ ایک بار پھر مجھ پر پل پڑے۔ باجو نے میری گردن دبوچ کر مجھے قالین پر گرا دیا
اور توفیلا میرا بازو مروڑ مروڑ کر مجھے گالیاں دینے لگا۔ میرا خیال تھا کہ آج تو وہ میرا قصہ تمام کر ہی دیں گے، لیکن یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی کہ چند تھپڑ مارنے کے بعد وہ پیچھے ہٹ گئے۔ توفیلا پھنکار کر باچوں سے بولا، تم بھی کسی کی بات نہیں مانتی ہو، تجھے کہہ رہا تھا کہ پہلے اس کا دماغ اچھی طرح ٹھیک کر لیں۔ او اور کیسے ٹھیک کروں دماغ؟ 3 گولیاں کھلائی ہیں، کچھ اثر ہی نہیں ہوتا اس پر۔ دونوں ایک دوسرے پر برستے ہوئے باہر چلے گئے۔ دروازے کو باہر سے کنڈی چڑھ گئی تو میں قالین سے اٹھی اور دروازے سے کان لگا کر باہر کی باتیں سننے لگی۔ وہ لوگ میری ہٹ دھرمی سے جھنجھلائے ہوئے تھے اور مجھے سیدھا کرنے کی باتیں کر رہے تھے۔ اس لڑکے کی بزدلی پر بھی انہیں حیرت تھی جو ابھی مجھ سے پٹ کر گیا تھا۔ میں ڈگمگاتی ہوئی دوبارہ مسیری پر ڈھیر ہو گئی۔ آج واقعی مدہوشی روزانہ سے زیادہ تھی۔ مجھے خدشہ محسوس ہوا کہ اگر پھر کوئی بھیڑیا میرے زندہ جسم سے گوشت کھانے آیا تو شاید میں معقول مزاحمت بھی نہ کر سکوں۔ بیٹھے بیٹھے مجھے ایک بار پھر جھپکی سی آ گئی۔ آنکھ کھولی تو دروازے کی دوسری طرف سے تیز تیز باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے پاس جا کر سنا تو فیلا کہہ رہا تھا، ذرا دھیان سے استاد، ہاتھ پیر بچا کے۔ جواب میں ایک بھاری بھرکم کرخت اور کھردری آواز سنائی دی، اوئے کوئی چاقو چھری تو نہیں ہے اس کے پاس؟ نہیں استاد۔ تو فیلے نے کہا، تو پھر کیوں مرا جا رہا ہے؟ بڑے پاپڑ بیلے ہیں تیرے استاد سائی نے، ذرا کھول تو دروازہ۔ میں ڈگمگاتی ہوئی بستر پر جا کر پھر ڈھیر ہو گئی۔ تالا کھلنے کی آواز آئی۔ اس کے بعد دروازہ کھلا اور کوئی وزنی قدموں سے چلتا ہوا اندر آ گیا۔ اندر سے دروازہ بند کر کے وہ میری طرف آیا، اوئے چھوری۔ کرخت آواز میرے کانوں میں پڑی۔ آواز مجھے کچھ جانی پہچانی سی لگی۔ سخت حیرت کے عالم میں نے جلدی سے گردن موڑ کر دیکھا۔ میرے سامنے بخشو سولنگی کھڑا تھا، وہی شخص جس کے بارے میں مجھے سلیم نے بتایا تھا کہ وہ مفرور ڈاکو ہے اور جنوبی علاقے سے پرندوں کی کھیپ لے کر آیا ہے۔ اس وقت سولنگی کو سامنے دیکھا تو میرا دماغ چکرا کر رہ گیا۔ سولنگی کے لیے بھی میری موجودگی حیرت ناک تھی۔ تم یہاں؟ میں مدہوش آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتی چلی جا رہی تھی۔ وہ کچھ دیر اپنی مونچھوں کو مروڑتا رہا، پھر میرے قریب کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے شلوار قمیض پہن رکھی تھی، سر پر سندھی ٹوپی تھی۔ میں نے ہراساں نظروں سے اس کا کرخت چہرہ دیکھا۔ قدرت نے ہم دونوں کو کس جگہ اکٹھا کر دیا تھا۔ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں بیگم سائیں؟ میں بھلا کیا جواب دیتی؟ مجھ پر تو نیند طوفانی لہروں کی طرح یلغار کر رہی تھی۔ بار بار میرے سر کو جھٹکا لگتا تھا اور مجھے پتا چلتا کہ میں گرتے گرتے بچی ہوں۔ میری حالت دیکھ کر اس نے تہفیمی انداز میں سر ہلایا اور اٹھ کر باہر چلا گیا۔ چند لمحے بعد وہ واپس آیا، جیسے کہ بعد میں پتا چلا وہ چائے کا کہنے گیا تھا۔ 10-15 منٹ بعد تو فیلا ایک ٹرے میں چائے کے برتن سجا کر اندر داخل ہوا۔ وہ برتن رکھ کر چلا گیا تو سولنگی نے ایک کپ میں چائے اونڈیلی اور بغیر دودھ چینی ملائے میرے ہاتھ میں تھما دی۔ خوب رنگ نکلی ہوئی کڑک چائے تھی۔ سولنگی کے کہنے پر میں گھونٹ گھونٹ کر کے پوری پیالی پی گئی اور اس کے ساتھ ہی مجھے اپنا خمار ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ سولنگی نے اصرار کر کے مجھے آدھی پیالی اور پلا دی۔ اس کی یہ ترکیب کارگر رہی۔ میرے حواس پر سے نیند کی گرفت کمزور پڑ گئی۔ کچھ دیر بعد ٹھنڈے پانی سے منہ ہاتھ دھو کر جب میں کمرے میں واپس آئی تو خود کو کافی بہتر محسوس کر رہی تھی۔ یہ جان کر مجھے اطمینان ہو رہا تھا کہ سولنگی کا رویہ مجھ سے ہمدردانہ ہے۔ وہ میری بپتا سننے کے لیے بے چین نظر آتا تھا، لیکن اس سے پہلے میں یہ جاننا چاہتی تھی کہ اس کمرے سے باہر صورتحال کیا ہے اور سولنگی کس حیثیت سے اور کیوں کر یہاں پہنچا ہے۔ سب سے زیادہ تجسس مجھے نواز حسنی اور رحیمی کے بارے میں تھا۔ وہ کہاں تھے اور کیا کر رہے تھے؟ میرے سوال کے جواب میں کہ سولنگی یہاں کیسے پہنچا، اس نے صاف اور سیدھے لہجے میں بتایا کہ وہ یہاں کس لیے آیا ہے۔ میرے ذہن میں انگنت خطروں کی گھنٹیاں بج رہی تھیں۔ میں نے ڈرے ڈرے لہجے میں پوچھا، اس وقت میں کہاں ہوں؟ سولنگی نے میری آنکھوں کا خوف پڑھ کر سر جھکا لیا۔ بیگم سائیں، تم ٹھیک سمجھ رہی ہو، تم اس وقت بازار حسن کی عمارت میں ہو۔ آسمان جیسے ٹوٹ کر میرے سر پر گر پڑا۔ میرے بدترین خدشات حقیقت کا روپ دھار رہے تھے۔ میرا دل رونے لگا اور جسم ایک بار پھر ہچکیوں کی زد میں آ گیا۔ گھٹنوں میں سر دے کر میں دیر تک ہچکیاں لیتی رہی۔ بار بار مجھے گمان ہوا کہ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ کافی دیر بعد جب میرے دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہوا تو میں نے سولنگی سے پوچھا کہ نواز حسنی اور خان رحیمی اب کیا کر رہے ہیں۔ میرے سوال پر سولنگی خاموش سا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر مایوسی صاف پڑھی جا رہی تھی۔ ابھی تک تو کوئی نئی بات نہیں ہوئی، نہ ہی خان صاحب نے مجھے کچھ بتایا ہے۔ کیوں نہیں ہوئی کوئی نئی بات؟ اب اور کسی کو کیا ثبوت چاہیے وہاں کے کرتوتوں کا؟ اور اب کیا رکاوٹ رہ گئی اسے پھانسی دینے میں؟ اسے گرفتار کیوں نہیں کرتے؟ کیوں سر عام چوراہے پر نہیں لٹکاتے؟ میں بھڑک کر بولی۔ سولنگی نے میرے جذباتی پن کو نظر انداز کیا۔ بیگم صاحبہ، میں توڑ پھوڑ اور مار دھار کرنے والا بندہ ہوں۔ مجھے نہیں پتا یہ پڑھے لکھے سیاسی لوگ کیا داؤ پیچ لڑاتے ہیں۔
مجھے جتنا معلوم تھا میں نے آپ کو بتا دیا. نہ چنگیزی گرفتار ہوا ہے اور نہ ہی اسے لٹکایا جا رہا ہے. مگر کیوں؟ اب کیا مجبوری ہے؟ مجبوری تو ہم جیسے لوگوں کی ہوتی ہے، بڑے لوگوں کی کوئی مجبوری نہیں ہوتی. الیکشن ہار کر بھی وہاب نے بازی جیت لی ہے. حلقے کے ووٹروں نے اسے ہرا تو دیا لیکن اس کے اثر و رسوخ کو نہیں ہرا سکے. میں اس کے اثر و رسوخ کی نہیں، اس کے جرم کی بات کر رہی ہوں. اثر و رسوخ اور جرم کا ساتھ چولی دامن کا ہے جی. وہاب ہار گیا تھا لیکن اس کے کئی ہم خیال اور خیر خواہ جیتے تھے. ان میں سے ایک پیر عباس خان بھی ہے. پیر عباس کے ہاتھ اتنے لمبے ہیں کہ تم اور میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. عباس کی وجہ سے انڈر سیکرٹری نواز حسنی پر دباؤ پڑا ہے اور وہ اپنا جوش و خروش سمیٹ کر ایک کونے میں بیٹھ گیا ہے. خان رحیمی کی ساری سرگرمی حسنی کے ساتھ تھی. جب شاخ ہی نہ رہی تو گھونسلہ کیا رہتا. اب صورتحال یہ کہ پچھلے ہفتے وہاب چنگیزی بڑی حویلی واپس آ گیا. اسے کسی طرح کا فکر فاقہ نہیں ہے. اس کے کرندے گواہوں کو قابو میں کرنے میں لگے ہوئے ہیں. جب گواہی کٹہروں تک نہیں پہنچیں گے تو کیسوں میں کیا جان رہے گی. اللہ نے چاہا تو قربانی کے 1-2 بکروں پر دفعہ 302 لگوا دی جائے گی یا چند شکروں کے لیے 8-10 سال تک جیل میں راشن پانی کا انتظام کر دیا جائے گا. میری آنکھوں کے سامنے بھائی تنویر، بھابھی سبیہا اور بچوں کی لاشیں گھومنے لگیں. فرخندہ اور عابد کے مردہ چہرے تصور میں آئے. مجھے لگا میرے دماغ کی نسیں پھٹ جائیں گی یا میں چیختی ہوئی دیواروں سے سر ٹکرانے لگوں گی. میں دیر تک آنسو بہاتی رہی. سولنگی، یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں؟ یہی سوچ رہا ہوں بیگم. سچ پوچھتی ہو تو اس وقت ہر طرف چنگیزیوں کا زور ہے. رحیمی اور نواز حسنی کو اپنی جان کے لالے پڑے ہیں. رحیمی بوڑھی جان ہے. وہ تمہاری حالت کا سن کر پریشان تو ضرور ہوگا لیکن کر کچھ نہیں سکے گا، اور اگر کچھ کرنے کی کوشش کرے گا تو بھی کامیابی کی امید کم ہے. چنگیزیوں نے اسے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے. وہ پورے ضلع میں بھوکے کتوں کی طرح اس کی گھات میں بیٹھے ہیں. رحیمی کی کوٹھی پر پولیس کی گارڈ نہ ہوتی نا تو شاید وہ ابھی اس پر ٹوٹ پڑے. ایسے میں نہیں سمجھتا کہ مجھے رحیمی کو تمہارے بارے میں اطلاع دینی چاہیے. ہاں، میں نواز حسنی تک پہنچنے کی کوشش ضرور کروں گا. ہو سکتا ہے وہ کچھ مدد کر سکے. میں سولنگی کی باتیں سن سن کر حیران ہو رہی تھی. چند دنوں میں یہ کیسا انقلاب آیا تھا. چنگیزی کی بجائے نواز حسنی اور خان رحیمی منہ چھپاتے پھر رہے تھے. پتہ نہیں کیسا داؤ مارا تھا اس ابلیسی گھرانے کے چنگیزیوں نے. میں نے سولنگی سے کہا، کیا تم اپنے طور پر کوشش نہیں کر سکتے؟ کر سکتا ہوں اور ضرور کروں گا، مگر اس میں تھوڑا سا وقت لگے گا. مجھے یہاں کا ماحول اور کمرے کا اندر باہر دیکھنا ہوگا. یہاں سے نکلنا اتنا آسان نہیں. یہ فلیٹ 5ویں منزل پر ہے اور اس فلیٹ کے علاوہ یہاں کم از کم 10 فلیٹ اور ہیں. ان سب فلیٹوں میں نچلے درجے ہی کی بازاری عورتیں رہتی ہیں. ان کے ایجنٹ اور نگران ہیں جو ہر آنے جانے والے پر گہری نگاہ رکھتے ہیں. سب سے بڑی مصیبت تو تمہارے اس فلیٹ کے مسلح چوکیدار ہیں. لگتا ہے چنگیزی نے تمہاری حفاظت کا خاص انتظام کر رکھا ہے. میں 2-3 دفعہ پہلے بھی اس فلیٹ کے سامنے سے گزرا ہوں. مجھے ہمیشہ وہاں 1 یا 2 مسلح افراد منڈلاتے نظر آتے ہیں. تو تم کہنا چاہتے ہو کہ میں خود کو اس کمرے میں باجوڑ تو پھیلے کے رحم و کرم پر چھوڑ دوں؟ ہرگز نہیں. میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اگر میں اور تم یہاں سے زندہ سلامت نکلنا چاہتے ہیں تو ہمیں تھوڑا انتظار کرنا ہوگا. اور اس دوران میں ان لانتی دیواروں میں ذلت کا عذاب جھیلتی رہوں گی؟ اس کا بھی ایک حل ہے. کیا؟ خیر تم اس بات کو چھوڑو، میں خود بات کر لیتا ہوں ان لوگوں سے. آج کے بعد اس کمرے میں میرے سوا اور کوئی نہیں آئے گا. کچھ دیر بعد مجھ پر پھر نیند کا غلبہ ہونے لگا. آج معدے میں دوا کچھ زیادہ ہی داخل ہو گئی تھی. میں بستر پر بیٹھے بیٹھے ایک بار پھر نیند کے آغوش میں چلی گئی. آنکھ کھلی تو نگاہ سیدھی بخشو سولنگی پر پڑی. وہ بدستور کرسی پر بیٹھا سگریٹ پھونک رہا تھا. اس کے سامنے ایشٹرے میں راکھ اور سگریٹوں کے ٹکڑوں کا انبار لگا تھا. کھڑکیوں میں نمودار ہونے والے اجالے سے اندازہ ہوتا تھا کہ صبح ہو رہی ہے. سولنگی نے مجھ سے تسلی تشفی کی چند باتیں کی اور شام کو پھر آنے کا وعدہ کر کے چلا گیا. وہ سارا دن میں نے حسب معمول نیند اور بیداری کے جھونکوں کے درمیان گزارا. 1-2 بار باجو اور توفیلے کے چہرے بھی نظر آئے. وہ کافی حد تک مطمئن نظر آتے تھے. شاید سولنگی نے کئی دنوں تک کے لیے ان کے خرچے پانی کا انتظام کر دیا تھا. کھڑکیوں پر شام اتری تو میں کرسی پر پاؤں رکھ کر کھڑی ہو گئی اور ایک کھڑکی کے شیشے میں سے باہر جھانکنے کی کوشش کرنے لگی. پچھلے کئی دنوں سے یہ ایک شیشہ ہی باہر کی دنیا سے میرا واحد بصری رابطہ تھا. اس شیشے میں سے مجھے عمارت کے ایک پیلے شیڈ کا 3-4 مربع فٹ کا ٹکڑا نظر آتا تھا. قریباً اتنا ہی آسمان اور ایک بجلی کے کھمبے کا بالائی حصہ دکھائی دیتا تھا. بجلی کے کھمبے یا پیلے شیڈ کے اوپر کبھی کوئی پرندہ بیٹھا ہوتا تو میں اسے اپنے لیے اضافی تفریح تصور کرتی. میرے لیے اہم ترین دلچسپی نیلے آسمان کا وہ ٹکڑا تھا جو میں روزن قفس سے دیکھتی تھی. اس ٹکڑے پر مجھے سرمئی شام کا عکس نظر آتا تو دیر تک پتھر کی طرح ساکت کھڑی رہتی. آج بھی میں اسی شغل میں مصروف تھی کہ دروازے پر آہٹ ہوئی اور سولنگی اندر آ گیا.
اس نے بڑے بازاری قسم کے کپڑے پہن رکھے تھے، ڈبی دار شلوار قمیض، پاؤں میں سرخی مال جوتے اور گلے میں گلاب کے ہار۔ اس نے اندر آ کر دروازے کو کنڈی چڑھا دی۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، پھر اس نے قمیض کے نیچے ہاتھ ڈال کر لوہے کی ایک پتری نکالی۔ میں نے غور کیا تو یہ لوہا کاٹنے کا بلیڈ تھا۔ بلیڈ کے علاوہ اس نے جیب سے ایک پیچکس بھی نکال لیا۔ یہ سب کیا ہے؟ بیگم جی، رات جب تم سو رہی تھی تو میں نے اچھی طرح سلٹ کا سروے کیا تھا۔ میں نے نتیجہ نکالا کہ سامنے والی تیسری کھڑکی کے سوا یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ اس کھڑکی کے نیچے ایک پیلے رنگ کا شیڈ ہے، اس پر اتر کر 5-6 گز چل کر ایک دوسری چھت پر چھلانگ لگائی جا سکتی ہے۔ یہ چھت ایک ہوٹل کی ہے جس کی اوپری 2 منزلیں خالی پڑی ہیں، ہمیں وہاں سے نکلنے میں زیادہ دشواری نہیں ہوگی۔ مگر اس کھڑکی سے نکلیں گے کیسے؟ اسی لیے تو یہ سامان لایا ہوں۔ اس بلیڈ سے گرل کاٹیں گے، زیادہ سے زیادہ 2-3 راتیں لگ جائیں گی، اس کے بعد کوئی مشکل نہیں رہے گی۔ تو فیلے نے کھڑکی کی چٹخانیاں ٹیڑھی کر دی تھیں، مگر سولنگی نے انہیں سیدھا کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اس نے پیچکس سے چٹخانی کے بالائی پیچ کھول کر کھڑکی کھولی جو دوسری طرف جاتی تھی۔ جالی کاٹنے کے لیے سولنگی کے پاس کوئی اوزار نہیں تھا۔ اس نے اپنے جیبی چاقو سے کام چلایا۔ تھوڑی سی جالی کاٹنے کے بعد وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد 1 گھنٹے تک توفیلا کھانے پینے کے لوازمات کے ساتھ آتا جاتا رہا۔ رات 9 بجے سولنگی نے توفیلے سے کہہ دیا کہ وہ اب نہ آئے۔ دروازہ اندر سے بند کرنے کے بعد اس نے کھڑکی کھولی اور بلیڈ نکال کر گرل کاٹنی شروع کر دی۔ یہ کام سولنگی کی توقع سے کہیں زیادہ مشکل ثابت ہوا۔ گرل مضبوط اور کافی مختلف قسم کی تھی۔ 3-4 گھنٹے کی کوشش میں وہ چوکور سریے کے چند ٹکڑے ہی کاٹ سکا۔ بعد ازاں اس نے احتیاط سے کھڑکی بند کر دی اور اوزار غسل خانے کے روشن دان میں چھپا دیے۔ اللہ صبح وہ واپس چلا گیا۔ یہ سلسلہ پورے 5 دن تک چلتا رہا۔ گرل اب کافی حد تک کٹ چکی تھی، صرف 1-2 سریے باقی تھے۔ انہیں کاٹ کر سولنگی گرل کا ایک چوکور ٹکڑا کھڑکی سے علیحدہ کر سکتا تھا اور ہم بآسانی وہاں سے گزر کر 4-5 فٹ نیچے شیڈ پر اتر سکتے تھے۔ چھٹے روز شام کے بعد کمرے کی کھڑکیوں میں عجیب طرح کی روشنی آنے لگی۔ حسب معمول 7 بجے کے قریب سولنگی کمرے میں پہنچا تو میں نے اس کی توجہ کھڑکیوں کی طرف دلائی۔ روشنی دیکھ کر وہ بھی حیران ہوا۔ کھڑکی کے پٹ کھول کر اس نے نیچے جھانکنے کی کوشش کی لیکن کامیابی نہیں ہوئی۔ اس نے کہا، میں بھی دیکھ کر آتا ہوں، اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ میں بے قراری سے انتظار کرتی رہی۔ وہ مٹھائی کا دونا لے کر کوئی 10 منٹ بعد واپس آیا۔ اس کے بالوں بھرے چہرے پر مایوسی تھی۔ معاملہ خراب ہو گیا ہے، نیچے گلی میں شامیانے وغیرہ لگے ہیں اور لائٹنگ ہو رہی ہے۔ سولنگی کے بتانے سے پہلے ہی مجھے شک پڑ رہا تھا کہ یہ سرچ لائٹوں کی روشنی ہے۔ سولنگی نے جو کچھ بتایا اس سے صورتحال مزید واضح ہو گئی۔ نیچے گلی میں کسی لڑکی کی پیدائش کی خوشی منائی جا رہی تھی اور یہ جشن مسرت کم از کم 1 ہفتے تک جاری رہنا تھا۔ سولنگی کی زبانی پتہ چلا کہ گلی میں ایک چھوٹا سا سٹیج بنا ہوا ہے، دور دور سے ناچنے گانے والی آئی ہیں اور لڑکی کی پیدائش پر مسرت کا اظہار کر رہی ہیں۔ ان کی یہ مسرت ہمارے لیے مایوسی کا پیغام بن کر آئی تھی۔ جس نیم اندھیری سنسان گلی میں ہم نے اترنا تھا وہاں 20 افراد جمع تھے اور روشنی کا سیلاب آیا ہوا تھا۔ اس دوران ادکھلی کھڑکی سے ہارمونیم اور گھنگروؤں کی مدھم صدائیں آنے لگیں۔ رقص و سرور کا پروگرام شروع ہو چکا تھا۔ اس نئی افتاد کے باعث ہم نے کمرے سے نکلنے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور فیصلہ کیا کہ 1-2 راتوں تک صورتحال کا جائزہ لیں۔ 2 راتوں کے جائزے کے بعد واضح ہو گیا کہ یہ جشن طرب ختم ہونے تک ہم یہاں سے نہیں نکل سکتے۔ گلی ساری رات روشن رہتی تھی اور صبح تک ناچ گانے میں بھی کوئی وقفہ نہیں آتا تھا۔ تیسرے روز سولنگی نے مجھ سے کہا کہ اب وہ 4 دن بعد ہی آئے گا، تب تک ہنگامہ ختم ہو چکا ہوگا اور ہم پروگرام کے مطابق یہاں سے نکل سکیں گے۔ حبس کی شدت میں لو بھی بھلی لگتی ہے۔ میں جن حالات میں گھری ہوئی تھی ان میں ایک خطرناک ڈاکو کا ساتھ بھی مجھے بھلا معلوم ہوتا تھا۔ وہ کچھ بھی تھا، بہرحال میرے لیے بے ضرر ثابت ہوا تھا۔ یہ جان کر کہ اب وہ 4 دن بعد آئے گا میں پریشان ہو گئی۔ سولنگی، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے بعد وہ توفیلا وغیرہ پھر پرانی ڈگر پر آ جائیں۔ اطمینان رکھو بیگم جی، سولنگی سے دھوکہ کریں گے نا تو ادھیڑ کر رکھ دوں گا انہیں۔ سولنگی واپس چلا گیا۔ میں ایک ایک پل گن کر ہفتے کی شب کا انتظار کرنے لگی۔ سولنگی نے ٹھیک ہی کہا تھا۔ اس کے جانے کے بعد بھی باجو اور توفیلے کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک ہی رہا۔ ہاں، انہوں نے کھانے میں خواب آور دوا پھر دینی شروع کر دی۔ ایک بار پھر مجھ پر صبح و شام نیند کی یلغار رہنے لگی۔ کسی وقت بستر پر چپ چاپ لیٹے لیٹے میرا دھیان سلیم کی طرف چلا جاتا اور جسم میں درد کی لہریں پھیل جاتی۔ پتہ نہیں کیوں یہ درد میری جان ہلکان کرتا تھا، پھر بھی اچھا لگتا تھا۔ کوئی عجیب سی بات تھی اس لا علاج درد میں۔ سولنگی کے جانے کے بعد یہ تیسری شام کا واقعہ ہے۔ باجو میرے پاس آئی اور ایک نیا جوڑا پہننے کو دیا۔ اس کے ساتھ ہی کہنے لگی کہ میں نہا دھو کر سنگھار کر لوں۔ میں نے چونک کر وجہ پوچھی۔
وہ رعونت سے بولی، ابھی تیرے اندر سے کیا کیوں کیسے والی باتیں نہیں نکلی؟ جو کہا جاتا ہے وہ کر۔ میرے ذہن میں خطرے کی گھنٹیاں بج اٹھی۔ برے سے برے شخص کی بھی ایک زبان ہوتی ہے، تم کیسے لوگ ہو کہ سولنگی کو زبان دے کر پھر رہے ہو؟ وہ تمہارا جینا حرام کر دے گا۔ بک بک بند کر، سولنگی سے نمٹنا تیرا کام نہیں ہے، یہ کپڑے پہن لے، میں آتی ہوں ابھی۔ جوڑا میرے منہ پر مار کر وہ باہر نکل گئی۔ میری چھٹی حس مجھے دور دراز کے اندیشوں میں مبتلا کرنے لگی۔ نہ جانے کیوں مجھے احساس ہو رہا تھا کہ اگر آج میں اس چار دیواری سے نہ نکل سکی تو کوئی سنگین واقعہ رونما ہو جائے گا۔ باجوں کے کہنے پر میں نے کپڑے بدل لیے اور منہ ہاتھ بھی دھو لیا، لیکن ذہن میں ایک اور ہی طرح کی کشمکش شروع ہو چکی تھی۔ جوں جوں رات کا اندھیرا گہرا ہوتا جا رہا تھا، میرے دل کی دھڑکنیں شدت پکڑتی جا رہی تھیں اور میں کچھ کر گزرنے کو تیار ہوتی چلی گئی۔ اس وقت گھڑی کی سوئیاں 9:30 کا وقت بتا رہی تھیں جب میں نے نتائج سے بے پرواہ ہو کر کمرے کو اندر سے کنڈی لگائی اور پیچکس استعمال کر کے عقبی کھڑکی کے دونوں پٹ کھول لیے۔ جالی تو پہلے ہی کٹ چکی تھی، بس گرل کے 1-2 سریے اٹکے ہوئے تھے۔ ان سریوں کو بھی سولنگی نے آدھے سے زیادہ کاٹ رکھا تھا۔ میں نے ان سریوں پر تھوڑا سا بلیڈ اور چلایا، پھر گرل پکڑ کر آگے پیچھے جھلایا تو دہلیز کے قریب سے قریباً 1.5 ضرب 2 فٹ کا ٹکڑا علیحدہ ہو کر میرے ہاتھ میں آ گیا۔ میں اس ٹکڑے کو سیدھا کر کے اندر کمرے میں آئی، دوپٹے کو کمر سے باندھا اور اپنے خوابدیدہ ذہن کو پوری طرح بیدار کیا۔ کسی نہ کسی طرح خلا میں سے گزر کر نیچے شیڈ پر پہنچ گئی۔ ہاتھ پیر لرز رہے تھے اور خلا میں سے گزرنے کی کوشش میں پورے جسم پر خراشیں آئی تھیں۔ شاید پیٹ اور بازوؤں سے بھی خون رس رہا تھا، مگر مجھے اس تکلیف کی متعلق پرواہ نہیں تھی۔ شیڈ پر پہنچتے ہی خون خوا کے جھونکے جسم سے ٹکرائے۔ میں نے نیچے جھانکا۔ قریباً 40 فٹ نیچے گلی میں قناتوں کے اندر شور شرابہ جاری تھا۔ غالباً کچھ ہجڑے ڈھولکی کی تھاپ پر عجیب بے ڈھنگی آوازیں نکال رہے تھے۔ ایک طرف دودھیا بلبوں کی روشنی میں دیگوں کی طویل قطار نظر آ رہی تھی۔ کچھ سجے سجائے تانگے بھی نظر آ رہے تھے۔ معلوم نہیں ان کا مصرف کیا تھا۔ میں جس شیڈ پر کھڑی تھی وہ سرچ لائٹوں اور دوسری روشنیوں کی زد میں تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ ابھی کوئی تماشائی اوپر دیکھے گا اور میری طرف انگلی اٹھا کر چیخنے لگے گا۔ یہ بڑی کٹھن گھڑیاں تھیں۔ میں نے پشت دیوار سے لگائے دائیں طرف کھسکنا شروع کیا۔ یہی وقت تھا جب مجھے اوپر کمرے کی کھلی کھڑکی میں سے دھڑ دھڑ کی آوازیں آنے لگیں۔ یقینی طور پر باجو یا توفیلا دروازہ پیٹ رہے تھے۔ اب خطرے کی تلوار 2 دھاری ہو گئی تھی۔ شیڈ بمشکل 2 فٹ چوڑا تھا اور اپنے خوابدیدہ ذہن کے ساتھ اس پر چلنا میرے لیے آسان نہیں تھا۔ وہ 3-4 گز کا فاصلہ میرے لیے صدیوں کی مسافت تھا۔ ہر گھڑی محسوس ہوا کہ میں پکڑی جاؤں گی یا توازن کھو کر نیچے پختہ گلی میں جا گروں گی۔ شیڈ ختم ہوا تو مجھے اپنے پاؤں کے نیچے 8-9 فٹ کے فاصلے پر ایک چھت نظر آئی۔ ٹائلوں کی درزیں بند کرنے کے لیے جو سیمنٹ لگایا جاتا ہے وہ مستطیل خانوں کی صورت میں صاف نظر آ رہا تھا۔ ایک طرف رکشہ اسکوٹر کے 2 ٹائر پڑے تھے، ان کے ساتھ ہی ویٹ لفٹنگ میں استعمال ہونے والا ایک تنگ سا بینچ تھا جس کے ایک پائے تلے سبز رنگ کی پتنگ دبی ہوئی تھی۔ یہ سب کچھ ایک لمحے کے لیے میری آنکھوں میں چمکا اور دوسرے ہی لمحے میں نے آنکھیں بند کر کے چھت پر چھلانگ لگا دی۔ مجھے یاد ہے میرا دایاں پاؤں ربڑ کے ٹائر پر پڑا جبکہ دوسرا پختہ فرش سے ٹکرایا۔ ایک ٹیس سی ٹخنے سے لے کر گھٹنے تک دوڑتی چلی گئی۔ چھلانگ لگاتے ہوئے میرے منہ سے ہلکی سی چیخ بھی نکل گئی تھی، تاہم یہ چیخ اور چھت پر گرنے کی آواز نیچے دھول ڈھمکے کے شور میں دب کر رہ گئی۔ میں کتنے ہی لمحے بے حس و حرکت چھت پر پڑی رہی، پھر اپنی جگہ سے اٹھی اور نیچے جھکی جھکی برساتی کے دروازے کی جانب بڑھی۔ دروازہ کھول کر تاریک سیڑھیوں پر آئی اور سنبھل کر نیچے اترنے لگی۔ سولنگی کے بیان کے مطابق اس عمارت کی 2 بالائی منزلیں واقعی خالی تھیں۔ تیسری منزل پر رہائش کے آثار نظر آتے تھے۔ یہاں مجھے صحن میں ایک دری نما کپڑا الگنی پر جھولتا مل گیا۔ یہ دری میرے لیے غنیمت تھی۔ میں نے اسے چادر کی طرح سر پر ڈال کر گھونگھٹ سا نکال لیا۔ دری گیلی تھی اور کسی بچے کے پیشاب کی سخت بو آ رہی تھی۔ میں دری میں لپٹی لپٹی نچلی منزل تک پہنچی۔ مختلف کھانوں کی خوشبوؤں کے ساتھ پلیٹوں کی کھڑکھڑ بھی سنائی دے رہی تھی، تاہم یہ سارا ہنگامہ زینوں کی جانب رہ گیا۔ میں سیڑھیاں اتر کر اطمینان سے ان میں شامل ہو گئی۔ میں جھک کر چل رہی تھی اور کوشش کر رہی تھی کہ چال ڈھال سے ادھیڑ عمر عورت نظر آؤں۔ بائیں پاؤں نے اب تھوڑا سا لنگڑانا شروع کر دیا تھا، جس کی وجہ سے میں زیادہ تیز نہیں چل سکتی تھی۔ میں بھرے پورے بازار میں قریباً 1 فرلانگ آگے آئی ہوں گی جب ایک پولیس والے کی تیز سیٹی سنائی دی۔ میں نے چونک کر پیچھے دیکھا اور خون جیسے رگوں میں جم گیا۔ پولیس والے کی توجہ کا مرکز میں ہی تھی۔ وہ ایک کانسٹیبل تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی۔ وہ میری طرف بڑھا تو میں تیزی سے ایک تنگ بغلی گلی میں مڑ گئی۔ گلی میں مڑتے ہی مجھے ایک جنرل اسٹور نظر آیا۔ جنرل اسٹور کے آر پار راستہ تھا۔ میں اسٹور میں گھسی اور دوسرے دروازے سے نکل کر ایک نسبتاً کشادہ سڑک پر آ گئی۔ یہ سب کچھ اتنی جلدی ہوا کہ میں خود بھی حیران رہ گئی، لیکن خطرہ بھی پوری طرح دور نہیں ہوا تھا۔ ممکن تھا کہ کانسٹیبل میرے پیچھے ہو۔ میں ایک ریڑھے کی آڑ میں سیدھی نکلتی چلی گئی اور پھر بغیر سوچے سمجھے ایک نیم تاریک دروازے میں گھس گئی۔ ایسا کر کے میں نے اچھا ہی کیا، کیونکہ چند سیکنڈ بعد مجھے کانسٹیبل کی سیٹی بالکل قریب سے سنائی دی۔
وہ دروازے کے سامنے منڈلا رہا تھا۔ میں دائیں پاؤں پر زور دیتی ہوئی سیڑھیاں چڑھنے لگی اور عمارت کی دوسری منزل پر آ گئی۔ یہاں تیسری منزل کی سیڑھیوں کے نیچے ایک تاریک گوشہ مجھے چھپنے کے لیے نہایت موزوں نظر آیا۔ میں وہاں گھس کر بیٹھ گئی۔ کہیں بالکل پاس سے گانے بجانے کی مدھم آوازیں آ رہی تھیں۔ میں قریباً آدھا گھنٹہ اپنی پناہ گاہ میں دبکی رہی۔ آخر مجھے احساس ہوا کہ فوری خطرہ ٹل گیا ہے۔ یہاں پر پارٹ 30 کا اختتام ہوتا ہے۔ آگے کہانی سننے کے لیے پارٹ 31 سماعت فرمائیں۔